बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। वैसे तो पूरे मुल्क का मौसम शदीद गर्म है, मगर पंजाब के अंदर गर्मी की कुछ ज़्यादा होने की वजह सियासत भी है। सियासत की गर्मी इस हद तक है कि जरदारी साहब यहाँ पर मौजूद है, पंजाब में मुलाकातें कर रहे हैं। आखिर होने क्या वाला है, क्या पीडीएम के प्लेटफॉर्म को लेकर इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है या फिर अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है? इससे मुतालिक मैं तफसील से हारून साहब का तज्जिया लूंगी। नून लीग के हवाले से खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि नून लीग के गिर्द कानून का घेरा मजीद तंग होता चला जा रहा है। अगला लाहे अमल नून लीग क्या अपनाएगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। फेटफ का इजलास हो या फिर लाहौर के इलाके में धमाका हो, कितना कनेक्शन है इनका आपस में और पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरतब करने के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें अफगानिस्तान और खासतौर पे अमेरिका से मुतालिक उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की है। अमेरिका चाहता क्या है अफगानिस्तान से मुतालिक, पाकिस्तान किस बात का ख्वाहिशमंद है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है बाजवा साहब का, वो दौरा क्यों किया जा रहा है ये हारून साहब से हम जानेंगे। हारून साहब, बाजवा साहब का दौरा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर सियासत में जरदारी से इंपॉर्टेंट है। नहीं इंपॉर्टेंट ऐसे लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट है? नहीं मुलाकातें वो कर रहे हैं, तासुर ऐसा देते हैं कि यूं कूदत तेरे घर में कोई दम से ना होगा, जो काम किया हमने वो रुस्तम से ना होगा। किसको शामिल किया उन्होंने? मंजूर भट्टू को। तो आपके ख्याल में मंजूर भट्टू जो है वो एक सीट जीत सकते हैं, पिछली दफ़ा हार गया था एक से। बेटा बेटी उनके पीटीआई में हैं, ठीक है। शिकायत उनको ये थी कि भाई ये एजाज चौधरी और सैफुल्लाह न्याजी ये करिश्मे दिखाते हैं ना। खान साहब को पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसको एक जंपिंग पैड समझते हैं, जो मर्जी उनकी पार्टी के लोग करते रहते हैं। अभी सियालकोट का भी आपको बताता हूँ क्या किया। तो वो खोसे तो नहीं शामिल हो रहे अभी, डर के मारे हैं जी। तो फैसल हयात के घर गए, उसने कहा मैं तो हूँ पीपल्स पार्टी में। फैसल हयात चलिए फ़र्ज़ कीजिए 2 सीटें। अव्वल तो डूबते जहाज़ में कौन सवार होता है? मुझे बताइए, दही सिंध में उनकी मकबूलियत कम हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं आता दही सिंध से अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करें। वहाँ वो कम अज़ कम 8 से 10 सीटें धांधली से जीतते हैं। कराची में कोई स्कोप नहीं, हैदराबाद में कोई स्कोप तो नहीं। क्या पीटीआई का स्कोप है कराची के अंदर हारून साहब? जिसका भी हो, वो तो जो सिचुएशन जो इमर्ज होगी, अगर डिलीवर करेंगे। आजकल तो सुना है उनके एमएन ने बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो डिलीवर करेगा, कराची से तो एक तरह का वैर है ना, दुश्मनी है। उसको तो पैसे देते ही नहीं, न बल्दिया को इख्तियार देते हैं, ना पैसे देते हैं, ना उसको कोई डेवलप। सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, कूड़ा तक तो उसका उठाते नहीं। कराची में क्या है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक कराते नहीं, पानी भेज देते हैं, पानी है ही कम। इससे बढ़ के और क्या? ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं किया, ठीक है ना। अब ये जो लोगों को हटाया जा रहा है ये बड़ा दर्दनाक है। नालों पे जो मकान बनाए उन्होंने सरकारी तौर पे इजाज़त दी ना, और बिल्डिंगों की इजाज़त दी। अब वो जो आम आदमी पर रो रहा है और उसको रोना समझ में आता है, उसने तो पैसे दिए थे ना बिल्डर को। अच्छा, बिल्डर कहाँ से पैसे वापस करेंगे? हुकूमत सिंध जिसने इजाज़त दी थी वो वापस करे। वैसे इन्होंने कहा जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जिनको उठा रहे हैं उनको हम जगह फराहम करेंगे, ये सिंध हुकूमत ने कहा। जी उनका कहना क्या और करना क्या? वो गंदम नहीं संभाल सकते, कुत्ते की वैक्सीन नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है कुत्ते के कांटे को ले जाने के लिए। वो अबड़ों ने क्या कहा, पीटीआई के जो एक देही इलाके से मुंतखब हुए, वो इनका क्या अपना। और ये जो अखबार में भी बड़े मुगालते फैलाते हैं। भाई जो वो हुकूमत में थे तो कुछ ना कर सके, बेनज़ीर के खून पे वोट लिए ना, बेनज़ीर ने बाप के खून पे लिए, काम तो इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। और जायदादें तो इनकी मुल्क से बाहर हैं, इनकी और शरीफ ख़ानदान की। और कराची के साथ क्या सौतेली औलाद जैसा सलूक है? भाई आपका वोटर है या नहीं वोटर, आपकी हुकूमत है ना, आपका काम है, आप उनको विन ओवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ देंगे, उनको पानी दें, उनको मतलब ये कूड़ा उनका उठाएं, उनको जॉब दें। वो यानी ये बंदोबस्त किया है वहाँ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है कि कोई शहर का आदमी भर्ती ना हो, जैली डाको बना के। भाई दही सिंध की खिदमत तो ये है कि उनको ऊपर उठाएं, उनकी तालीमी इदारे बेहतर करें, वो कम्पीट करें। उनको उनमें ज़हानत की कमी तो नहीं है, वो कोई अलग मखलूक तो नहीं है ना। भाई उन्हीं में से बड़े बड़े शायर और अदीब उठे हैं, बड़े बड़े मौसीकार उठे हैं, बड़े बड़े पेंटर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं। ये कोई खिदमत है उनकी? तो पंजाब क्या लेने आए? अगर वहाँ कुछ नहीं किया पंजाब में क्या करेंगे? भाई ये मेथड होता है ना, शोबदाबाजी की सियासत है कि मंजूर भट्टू शामिल हो गए, उनकी अपनी ज़ाती नाराज़गियाँ खैर तो, लेकिन मंजूर भट्टू साहब क्या कर लेंगे और फैसल साले याद क्या कर लेगा? और डूबते जहाज़ में जो लोग सवार होंगे उनका देखें ना, चौधरी साहब से भी मिले, भाई शायद है जी, कोई उम्मीद दिलाई उन्होंने? कोई सूरत
امید تو مجھے نہیں پتا، وہ آئندہ 2 سال تو اگر حکومت رہتی ہے جس کا کافی امکان ہے تو وہ تو ان کو تو نہیں چھوڑ سکتے، حکومت میں ہے. بس جذبس بہت ہوتے ہیں. میں نے ٹیلی فون کیا تھا، رابطہ نہیں ہو سکے. جذبس بہت ہوتے ہیں. کہتے ہیں اگر میرے دوست مجھے رشتہ دار نہ چھوڑتے، میجر صادق صاحب چھوڑ گئے نا پی ٹی آئی میں، اور لوگ راجہ بشارے چلے گئے، تو ہماری 20-25 سیٹیں ہوتی اور ہم کسی بارگیننگ ممکن ہے میں چیف منسٹر بن جاتا. تو وہ اس وقت تو ایک بڑا دلچسپ واقعہ آپ کو سنا تھا. میں گیا مشاہد حسین صاحب سے ملنے کے لیے. سوال ظاہر بات یہ تھا کہ قابل لیگ کس سے الائنس کرے گی 2013 میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ملیں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت ہمیں بڑی دلچسپی تھی نا، بڑی امیدیں وابستہ تھی. تو میں گیا تو چودھری شجاعت وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مشاہد صاحب کے گھر میں گیا، ان کے والد مرحوم زندہ تھے. ان کا تحریک پاکستان میں بڑے سرگرم کارکن تھے، بڑے نوبل آدمی تھے. ان کا وہ پبلسٹی وغیرہ میں نہیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ ان کی رسپیکٹ بہت تھی. وہ 1937 کے اجلاس میں شریک تھے جب قائد اعظم نے جناب کیپ پہنی تھی، جو ابھی دعویٰ کیا انہوں نے جسٹس صاحب نے کہ میرے والد کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام جناب کیا. وہ 1937 کے بعد ہے، لکھنؤ میں اجلاس ہوا تھا اور اچکن پہنی پہلی دفعہ. اینی ہو وہ چودھری صاحب کہنے لگے چلیں جی بات کرتے ہیں. جی کہاں چلیں؟ جی فلانی جگہ چلیں. ایک بزرگ تھے وہاں گئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی انہیں بھی اس وقت ہمدردی تھی، اب تو سب لوگ تھک ہار گئے جو نوبل لوگ تھے عمران خان صاحب کے طرز حکومت سے. اب تو فردوس حاجی قوان فیصلے کرتی ہیں نا جی. تو اس وقت کوئی اور لوگ کرتے تھے. تو انہوں نے ایک سوال پوچھا بڑا دلچسپ. میں نے کہا جی ان کو ٹائم دیں. خیر میری ریکویسٹ پہ انہوں نے ان کو ٹائم دیا ناشتے کے وقت. اور چودھری صاحب نے اور انہوں نے دونوں نے کہا، میں نے کہا ناشتہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سلائس، ایک فرائی انڈا بس. تو وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے ان کے لیے سب نہاری اور پائے اور پراٹھے خوب بندوبست کیا. میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں لاہوری ہیں نا، یہ سے چھوئیں گے نہیں اس کو ڈبل روٹی کو، تم دیکھ لینا. اور باقی ایسا ہوگا. انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال کیا چودھری شجاعت سے. اچھا. انہوں نے کہا جی چودھری صاحب، ان کا تو موضوع سیاست نہیں ہے لیکن وہ بہت وائز آدمی ہیں، بہت سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. آپ ولیمے میں شریک ہونا چاہتے ہیں، جنازے میں شریک ہونا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ظاہر ہے اگر ولیمے میں جانے کا موقع ہو، ہاں جی، اور جنازے سے بچ سکتے ہوں تو جنازے میں بھی جانا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی عمران خان سے الائنس کریں، اس میں تو کوئی چانس ہے. لیکن پیپلز پارٹی سے الائنس کیا، اس کی وجہ سے مشاہد صاحب نے چھوڑا پارٹی کو. ٹھیک ہے نا جی. تو کاف لیگ کو ان سے کیا ملے گا؟ دیکھیں پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو مائل کرنے کی کوشش کی کہ سرائے کی بیلٹ میں ہماری مدد کریں. کیوں مدد کرے اسٹیبلشمنٹ؟ کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ اس کا عزیر کا بلوچ کا بیان پڑھ لیا. 1 کروڑ روپے بھتہ میں دیتا تھا، میری مرضی سے پولیس افسر مقرر، اور بھتہ بھی کس کو دیتا تھا ذرا اندازہ لگائیں. یہ حالت ہے. تو وہ اپنا دیہی سندھ بچا لیں. اگر کسی نے پلاننگ کی، الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں پارٹیاں، میں آپ کو بتا دوں، پی ٹی آئی سمیت. پی ٹی آئی نہیں کر رہی. کمال کی بات ہے. پی ٹی آئی نہیں کر رہی نا. جب کمال کی بات تو ان سے پوچھیں نا کیوں نہیں کر رہے. نون لیگ نے اپنے لیڈروں سے کہا، ورکروں سے کہا تیاری کرو. ہاں جی. اب نون لیگ کی پوزیشن کیا، اس پہ الگ سے بحث کرتے ہیں. اچھا وہ زرداری صاحب تو نکل کھڑے ہوئے اگلے الیکشن کے لیے کہ یہاں سے کچھ لوگ شامل ہو جائیں، کچھ مطلب اسی طرح کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں کوئی ایک آدھ بٹیرہ گھیر لیں. اچھا. لیکن میں نہیں بڑے تیز ہوتے ہیں ارون صاحب، بٹیرے بڑے تیز ہوتے ہیں. نہیں وہ بٹیرہ کبھی کبھی پاؤں کے نیچے بھی آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کوئی سمجھدار لوگ نہیں ہیں. اب وہ ناراض ہے نا منظور بھٹو صاحب پی ٹی آئی سے. ان کی ناراضگی میں حق بجانب بھی ہو سکتے ہیں. ان کے حلقے میں ایک آدمی جس نے 5000 ووٹ لیے تھے تو اس کو علاقہ سونپ دیا تھا اپنا سیف اللہ نیازی نے اور اعجاز چودھری نے. تو ظاہر ہے ناراض تو ہوں گے. انہوں نے کہا بیٹے بیٹی کو شامل کرایا. خود مطلب یہ ہے کہ ان کی کمپین چلائی. 1,80,000 ٹوٹل 1,05,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے. مگر وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، خان صاحب تو پھر بھول جاتے ہیں نا، انہیں تو یاد نہیں رہتا. بہرحال وہ ناراضی کی وجہ سے جا رہے ہیں. اور ان کا میں تو کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کو. فیصل صالح یاد نے بھی یہی کہا. لیکن کچھ اس کا بننے والا نہیں. شہباز شریف صاحب سے بھی تو کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے زرداری صاحب کا؟ یہ زیادتی 15 پیٹیاں بھیجی آموں کی. اس موسم میں آم سب سے قیمتی تحفہ ہے ارون صاحب، وہ بھی سندھ کا آم ہو. تو نہیں آم جو ہمارے علاقے کا بھی بڑا اچھا ہے. یہ جو
ملتان سے خانوال سے رحیم یار خان تک کہہ رہی ہے اس کام بہت شاندار ہے, ایسا انور اٹول دنیا میں کہیں پیدا نہیں. اچھا خیر وہ بہرحال چودھری صاحب کو بھی یہ کہا کہ ہماری کوشش ہوگی آپ چیف منسٹر بن جائیں. اچھا نون لیگ سے ٹھنی ہوئی ہے ان کی. اور وہ شہباز شریف کو البتہ یہ ہے کہ اب شہباز شریف کا آپشن تو ہے, مطلب ختم تو نہیں ہوا نا آپشن. دیکھیے نا نواز شریف تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے اور آئیں گے ہی نہیں, بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جو شیخ رشید صاحب اور بعض وزیر دعویٰ کرتے ہیں آئیں گے, برطانیہ ان کا سر, برطانیہ نے ان کو نہیں آنے دیا. تو یہ نواز شریف کو, نواز شریف کی جس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ ان کے ساتھ ہے, اور اگر کبھی مصالحت ہوئی تو وہ گارنٹر ہوگا برطانیہ, اور وہ اپنی حامی گروپ جو ہیں ان کو پالتے ہیں, ان کی نگہداشت کرتے ہیں. وہ اچھا وہ آئیں گے جیل میں جانے کے لیے آئیں گے, وہ کیا کہا ان کی کیا باتیں کر رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں ذرا آپ کو مریم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سنا دیں. جی پروڈیوسر صاحب ذرا مریم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ سنائیں ذرا. سنا ہے جی. آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا, ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاؤں. پتہ نہیں کس کو قاتل کہہ رہی ہیں. دیکھا نا قاتل حکومت کو کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں, اور یہ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ عدالتیں حکومت کے کہنے پہ فیصلہ کرتے ہیں. ان کو ضمانت ملی اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کی گرفتاری سے 10 دن پہلے بتایا جائے. حمزہ کو چھٹی والے دن ضمانت ملی, نواز شریف کو جانے دیا گیا, سلمان کو جانے دیا گیا, جس کے بعد ان کی پارٹی کے لوگ کہتے رہے کہ یہ سب سے ہمارا کمزور مورد تھا, اس کو جانے دیا ہے. اور کس کس کو ضمانت نہیں ملی, تو اور انصاف کیا چاہیے ان کو؟ بینیفیشری تو یہ سب سے بڑے رہے ہیں. اچھا یہی ہیں بینیفیشری. اچھا پھر یہ ہے کہ قسم کھائی ایمان پکڑے, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں نواز شریف واپس آئے گا. کس نے؟ خواجہ صاحب نے. خواجہ صاحب نے سیالکوٹ والے, ان کی بھی بیل ہو گئی. اچھا ہوا بیل ہو گئی. وہ رانا ثناء اللہ نے کہا, انہوں نے کہا, شاید خاقان عباسی نے کہا, کس نے نہیں کہا وہ واپس آئیں گے. شہباز شریف نے لکھ کے دیا. فی الحال تو بھیجنے مقصود تھا صاحب. تو اتنی رعایتیں ان کو ملیں, اور انصاف سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ان کا علاج نہیں ٹھیک ہو. علاج تو آپ خود کرا رہے تھے, اگر آپ نے ٹھیک نہیں کرایا تو کرنے نہیں دی. ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے, وہ مجید نظامی نے کہا بھئی آپ بھاگ گئے ملک سے باہر جب جدہ چلے گئے تھے, انہوں نے کہا جی میں جیل میں نہیں رہ سکتا. اور جیل میں حال یہ تھا, پہلے ابتدائی چند دنوں میں تو سختی کی گئی کہ وہ جہاں سے کہتے تھے کھانا, وہاں سے ایک پنڈی کے 5 سٹار ہوٹل کا کھانا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کیا ہے وہ اپنا. لیکن وہ شہباز شریف کے لیے اس لحاظ سے حالات کچھ سازگار ہیں. دیکھیے نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتے, مریم بھی ابھی تو نہیں لڑ سکتی ہیں, اگر عدالت اجازت دے دے تو دوسری بات ہے. جی ابھی فی الحال تو کوئی چانس. اور پارٹی کی اکثریت بھی یہ اکثریت اقتدار ہی چاہتی ہے نا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کسی طرح کی, اور کوشش خود انہوں نے کہا کہ دباؤ ہوگا تو مفاہمت ہوگی. جی ٹھیک ہے, الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ بھی خان صاحب نے کمال کیا, سیالکوٹ میں ڈاکٹر فردوس اشرف اعوان کے کہنے پہ ٹکٹ دے دیا. پی پی 38 والا کیسر بریار صاحب کو. چلو کیسر بریار صاحب کی تو ایک شخصیت میں ایک دلکشی ہے بہرحال, اگر جو کاف لیگ میں تھے وہ ان کے بھائی, وہ خود نہیں تھے کسی پارٹی میں, چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی تھے, اور پارٹی کو اعتماد میں لیا نہیں. جس آدمی نے پچھلی دفعہ 42,000 ووٹ لیے تھے اس کو بھی اعتماد میں لیتے, لوگوں کو بٹھاتے, ان سے بات کرتے. ہاں جی, بعد میں کہتے رہے ایک صاحب سے, وزیر اعظم صاحب, کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو اس سے. ہاں جی, یعنی حالت ایک طرف یہ, کوئی تیاری نہیں کرے. پی ٹی آئی صرف پاپولیرٹی نہیں ہوتی ہے. ویسے عمران خان صاحب, میری اطلاع یہ ہے کہ بجٹ کے بعد نکلیں گے ملک میں, جلد سے جلد سے کریں گے. اچھا آپ کا مطلب ہے وفاقی مہم چلائیں گے. ظاہر ہے انہیں, جب باقی لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں گے, حالانکہ الیکشن کو سب 2 سال پڑے ہیں تیاری تو. لیکن فرض کیجئے وہ بہت مقبول بھی ہو جائیں, ڈیلیور بھی کر دیں, جیسے وزیر خزانہ صاحب نے دعویٰ کیا 5% پہ پہنچ گئی ہے. ویسے تو کاغذوں میں 12% پہ بھی پہنچا دے. کیا ہے بھائی, جب مہنگائی اصل مسئلہ ہے, لا آرڈر مسئلہ ہے, عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں, پولیس ٹھیک نہیں ہے. یہ دیکھ کے کیا ہوا جوہر ٹاؤن میں. ہاں جی, گاڑی 10 سال سڑکوں پہ پھرتی رہی, کوئی ٹریس نہیں کر سکتا, پتہ ہی نہیں کچھ. جب تک پولیس عدالتیں ٹھیک نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جب تک سول سروس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, FBI ٹھیک نہیں, اینی ہاؤ, تو وہ نکلیں گے. لیکن پارٹی کی تنظیم پہ توجہ نہیں ہے.
اب کیسر بریار تو الیکشن لڑتا تو کوئی چانس بھی تھا, اب بھتیجا لڑے گا, کوئی BA پاس لڑکا ہے. بھائی لوگوں کو اعتماد میں لیتے, بلاتے, ان سے بات کرتے. میں نے ان سے پوچھا, کہتے ہم سے تو نہیں پوچھا. اچھا, ہاں, پارٹی والوں سے تو نہیں پوچھا. بھائی سیالکوٹ میں الیکشن لڑنا, پارٹی والوں سے تو پوچھیں. کو بات چیت تو ان سے ہونی چاہیے تھی. لیکن ہارون صاحب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نکلیں گے, مگر جو بلاول بھٹو صاحب نکلے ہوئے آزاد کشمیر, وہاں تو انہوں نے ایک چیز کھڑی کر دی, انہوں نے کہا مودی اور عمران خان ایک ہی پچھلی دفعہ بھی جیت گئے تھے. اگر ان کی تقریریں دیکھیں, ہم جیت رہے ہیں. اور بھائی جو چودھری مجید نے وہاں دفن کر دیا ہے پیپلز پارٹی کو. لطیف اکبر کوشش کر رہے ہیں, اچھے آدمی ہیں, گلتے ملتے بہت ہیں, ممکن ہے 3-4 سیٹیں نکال لیں. 3-4 تو مسلم کانفرنس بھی نکال لے گی. مقابلہ ہے نون لیگ کا اور PTI کا, اور 2 ڈویژن میں, یعنی مظفر آباد ڈویژن میں اور میرپور ڈویژن میں بالادستی ہے PTI کی, اور ریوڑ شامل ہو رہے ہیں PTI میں. آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہمیشہ مرکز کے ساتھ جاتے ہیں. بلوچستان پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ رہتا ہے, لیکن جب فیصلے کا وقت آتا ہے حکومت کے, تو اکثر مرکز کے ساتھ جاتا ہے. مگر نون لیگ ٹف ٹائم نہیں دے گی آزاد کشمیر میں PTI کو ہارون صاحب؟ نہیں, مقابلہ ہو تو دیکھیں گے نا جب وقت آئے گا, لیکن فی الحال تو کوئی ان کے ساتھ تو نہیں جا رہا. نون لیگ سے لوگ چھوڑ کے 3 MLA تو چلے گئے, ایک وزیر بھی چلا گیا, اور وزراء کا بھی امکان ہے. وہ تو دیکھیں نا جیسے جیسے بات ہے, اب ٹیم کو اچھی نہیں بنائی. علی امین گنڈا پور اور سیف اللہ نیازی یہ اتنی پولیٹیکل ایکیومنٹ نہیں رکھتے, تو وہ اگر کوئی ٹیم اچھی بناتے. ذوالفقار عباسی صاحب ہیں ایک وہاں, ویسے خیر بیرسٹر, خیر جہاں دیدہ آدمی ہے. تو دوسرا ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کی ریپوٹیشن ایک زمانے میں بہت اچھی تھی, فاروق حیدر کی, اب کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. وہ خود بھی 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ڈپریس ہیں, اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. ہاں جی, اور ساتھ عمران خان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ ہر قیمت پہ الیکشن جیتنے کے لیے تلا ہوا. تو ہر قیمت پہ اس حزبی پارٹی جیتنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی راستہ اختیار کیا یا غلط طریقے سے الیکشن جیتنے کی یا چوری کرنے کی کوشش کی تو اس کا ریئیکشن ہوگا. چوری کون کرے گا وہاں الیکشن؟ یہ تو فاروق حیدر صاحب جانتے ہیں, لوکل پولیس ہے, اور جناب ان کا انہوں نے خود کا ہمارا اپنا الیکشن کمیشن ہے. باقی رہ گیا لوگوں کو شامل کرنا, تو وہ تو نون لیگ یہی کرتی رہی, کاف لیگ یہی کرتی رہی, پیپلز پارٹی یہی کر رہی ہے. تو خان صاحب بھی, PTI بھی یہی کرے گی. PTI کی الگ پارٹی تو نہیں, اور نظریے وزریے کی باتیں, ریاست مدینہ اور جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ تقریریں ہیں. نظریہ کیا اس میں؟ تو بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں, ان کا ہیرو بھٹو ہے. بہت سے لوگ نون لیگ سے آئے ہیں, بہت سے لوگ کاف لیگ سے آئے ہیں, اور ورکروں کی تو حالت یہ ہے. نہیں, کل دیکھیں نا سیالکوٹ کی آپ کو مثال دی نا بھائی, کل تک وہ آپ کی پارٹی کے ممبر ہی تھے. آپ ان کے دروازے پہ گئے اور ان سے ریکویسٹ کی, اور انہیں مانی بھی نہیں. انہوں نے کہا سارا خاندان شامل ہو. انہوں نے کہا نہیں, بڑا بھائی نے کہا میں نہیں شامل ہوتا. اور وزیر اعظم صاحب خود ٹکٹ دیں گے تو لیں گے, ورنہ نہیں لیں گے. نظریہ کہاں ہے؟ اگر نظریے پہ ہوں تو یہ نتیجہ تھوڑی ہو. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی تازہ صورتحال اور عمران خان صاحب کا حالیہ انٹرویو بڑی اہمیت کا حامل, اس کے اوپر بات کریں گے. مگر فیٹف کا اجلاس جس کے اوپر بڑی امیدیں وابستہ تھی, آخر ہوا کیا, مسئلہ کہاں پر ہے؟ ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیٹف کے اجلاس سے متعلق ہارون صاحب بات کریں گے. امیدیں تو بہت تھی کہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے, نکل جائیں گے ہم گرے لسٹ سے, مگر قریشی صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ جواز تو کوئی نہیں ہے, دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش ہے. امیدیں غلط تھی نا جی, مسئلہ یہ ہے نہیں. اس نے صاف کر دی بات, مارکس پلیئر نے, پریزیڈنٹ نے, کہ بھائی یہ ساری شرطیں بھی پوری کر دیں پھر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہوں نے کہا جواز تو یہ پیش کیا کہ ایشیا پیسیفک گروپ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں. بھائی 2 ادارے ڈیل کرتے ہیں ایک مسئلے کو, وہ سسٹر آرگنائزیشن ہے ایک طرح سے ان کی, تو 2 ادارے ڈیل کرتے ہیں کہ شکر آپ نے 27 شرطیں لگائی, 26 پوری کر دیں. حالت یہ ہو گئی ہے پاکستان میں فائنانشیل ڈیلنگز کی کہ بینک میں جائیں وہ کہتے ہیں جی سیلری سلپ لے کے آئیں. یعنی اس قدر سختی ہے اور پورا چیک رکھا ہوا ہے. یعنی ہمارے دوست جو ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں, میرے ساتھ خود یہ واقعہ پیش آیا, یعنی وہ جانتے ہیں کہ بھائی ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں سیلری ملتی ہے, سیلری سلپ لے کے آئیں جی.
اچھا یہ تو اس دفعہ تو کچھ پیسے زیادہ ہیں بھائی، وہ ایک زمین کا ٹکڑا بیچا تھا اس کے کاغذات لے کے آئیں، ورنہ ڈپازٹ ہی نہیں کر سکتے. بعد کو تو وہ کہتے ہیں نکالنے کی اجازت نہیں دیتے تو ڈپازٹ نہیں کر. ہر آدمی کو یہ مسئلہ وہ کہتے ہیں یہ ایشیا پہ 26 کتنے ملک ہیں، کوئی 50 کے قریب ملک ہیں جنہوں نے 30-40 ملک ہیں جنہوں نے 50-80% شرائط پوری کر دی، ان کو نکال دیا. گھانا لوگ کہتے ہیں جی کہ انڈیا نے رکوا دیا. انڈیا کون ہے رکوانے والا؟ امریکہ نے رکوا دیا. امریکہ نے کیوں ہارون صاحب؟ نہیں، امریکہ ہماری دشمنی پہ تلا ہوا ہے اس وقت. ہاں جی، امریکہ یہ کہتا ہے، امریکہ کیا نہیں، ہمارے تعلقات کی امریکہ کی تاریخ دیکھیں، لوگ اندھے ہو جاتے ہیں، غور نہیں کرتے. مفادات ہوتے ہیں نا جی. اس زمانے میں یہاں روس کا بڑا گانا گایا جاتا تھا جی. وہ ایک دن عمران خان نے مجھے بڑی حیرت سے کہا کہ وہ تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کو فلاں فلاں چیزیں دیتے تھے اور ان کے دورے کراتے تھے، وہ فلاں فلاں چیزیں، مطلب اس طرح کی. جی. اور جناب مالی مدد بھی دیتے تھے ٹریڈ یونینوں کو، تو اور کس لیے کرتے تھے؟ اب امریکہ کے حق میں بہت لوگ وہی امریکہ کے حق میں ہو گئے. وہ جو کہتے تھے امریکہ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور برطانیہ اور یورپ، وہی اس کے حق میں ہو گئے اور انہوں نے NGOs بنا لی. یہ ایسے دھڑلے سے بات کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ان میں سے کئیوں کے پاس گرین کارڈ ہیں؟ یہ جو دانشور ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہیں تو کسی دن بتا دوں گا. نہیں چھوڑیے ہارون صاحب، ابھی فی الوقت روک لیتے ہیں. بات یہ ہے امریکہ نے رکوا دیا. بہت سے اپنا چودھری کیا نام تھا ان کا، یہ جو ہمارے جو سیالکوٹ کے امیدوار تھے نون لیگ کے، کیا نام تھا جن کو ٹکٹ میں ان کی بیگم نے ٹکٹ لڑا. ہاں جی، ابھی جن کا انتقال ہو گیا تھا ان کی جگہ پہ ان کی بیگم. ہاں، تو وہ چودھری صاحب بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے گئے. دیکھیے اتنے پرانے دوست ہیں، نام ذہن سے اتر گیا. وہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ وہی ہیں جو ملک سلیمان سے ہار گئے؟ انہوں نے کہا ملک سلیمان کی کیا مجال تھی مجھے ہرا دیتا، میں آپ سے ہار گیا بھٹو صاحب. باجے انڈیا کی کیا مجال ہے؟ وہ امریکہ اس کے وہ ایک کوارڈ ہے، آسٹریلیا ان کے ساتھ ہے، جاپان ان کے ساتھ ہے، وہ ایک چین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم سی پیک میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. فلیگ شپ پروگرام تو یہی ہے نا. اب چین امریکہ کی تو ہمارے تعلقات کی آپ نوعیت تو دیکھیں. لیاقت علی خان کو قتل کرا دیا کہ ایران میں ہمارا ساتھ نہیں دیا. ضیاء الحق کو قتل کرا دیا. اور کیا وہ 65 کی وار میں ہم ان کے الائی تھے. جیسی جنگ شروع ہوئی ہمارا اسلحہ بھی بند، اسپیئر پارٹس بھی بند، مالی مدد بھی بند. ہم ان کے الائی تھے. معاشی طور پہ ہمیں کمزور. میں آپ کو بتاتا ہوں سادہ سی بات ہے. کیوں یہ اتنی نفرت ہے؟ کیوں 60s میں جب پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والے 2 ملکوں میں ایشیا میں تھا، جاپان کے بعد سب سے زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا، تو امریکی اخبارات میں مضمون چھپ رہے تھے کہ یہ خطرناک ہے ایک مسلمان ملک کا اتنا طاقتور ہونا. تو اسی لیے پھر یہ 65 کی وار 65 کی وار کا بھی تو بندوبست کیا گیا نا. اچھا، بھٹو صاحب نے اور عزیز احمد نے سیکرٹری خارجہ نے مشورہ دیا ایوب خان کو کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. بھٹو کو بڑا ایکسپرٹ سمجھا، عزیز احمد کو بڑا ایکسپرٹ سمجھا کہ انڈیا حملہ نہیں کرے گا. شیخ مجیب الرحمان اور جو جنرل تھا اس وقت ایک مدہوش جنرل تھا، تو ملک ٹوٹ گیا. تو اس نے امریکیوں نے پوری مدد کی شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ. اب تو ساری تفصیلات چھپ چکی ہیں. تو ہمارا تو کبھی دوست نہیں تھا. وہ 71 میں ہمارے ساتھ کیا 7واں بیری بیڑا آ رہا ہے، آج کل آیا ہوا 7واں بیری بیڑا اپنا وہ جنوبی سمندروں سے، چین کے جنوب سے نکل کے یہاں آیا ہوا ہے، یہاں سے وہ اٹیک کرنے کے لیے. اور ایک اور بھی جہاز اس کے ساتھ آگے بیری بیڑا چھوٹا ہے تقریباً، میرا خیال ہے رونلڈ ریگن اس کا نام ہے. ریگن واز ویری پاپولر امنگ امریکنس، یعنی وہ نکسن وغیرہ کا نام زیادہ، ریگن ویسے پاپولر بہت تھا. تو وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ. ایک تو افغانستان میں ہر حال میں ہماری مدد کرو. بھائی تمہاری مدد کرنے کا مطلب وہاں انڈینز آ کے بیٹھ جائیں، وہاں شمالی اتحاد والے بیٹھ جائیں. گندی گالیاں دیتا ہے وہ محب، کیا نام ہے اس کا، گندی گالیاں. وہ گالیاں جو کوئی دنیا کا آدمی دہرا نہیں سکتا. پاکستان حمداللہ محب مدد کریں تمہاری. وہ تمہاری اتنی مدد کی، جب روس نے حملہ کیا تو اس وقت ہماری وجہ سے روس ہار گیا نا. روس کیسے ہار سکتا تھا؟ اور جلال الدین حقانی گروپ جو ہے، او بھائی ہم جلال الدین، جب وہ آپ وہاں سے جا رہے ہیں
تو طاقت وہاں کون رہ گئی؟ باقی منظم طاقت تو وہی رہ گئی، طالبان ہی. جی اشرف غنی کے تو 1.5 کروڑ میں سے 8 لاکھ ووٹ تھے. 1.5 کروڑ میں سے 8 لاکھ ووٹ جس آدمی نے لیے ہوں اس کی مدد کریں اور گالیاں بھی کھائیں. اور ٹیررزم، یہ جو واقعہ ہوا ہے ٹیررزم کا ادھر جوہر ٹاؤن میں، اور وہ سبی میں بھی 4 آدمی مارے میں بھی انسیڈنٹ گئے. ہوا. کالیں جو ٹریس ہوئی ہیں وہ افغانستان سے ہیں. یعنی تمہیں اپنے قاتلوں کا ساتھ دو. اشرف غنی کی حکومت بچائیں گی؟ تم بچا لو نا اشرف غنی کی حکومت، خود تو تم بھاگ گئے. مدد کے لیے اشرف غنی بھی تو واشنگٹن پہنچا ہوا ہے نا عبداللہ کے ہمراہ. نہیں وہ کریں گے، اس کے ان کے کنٹریکٹرز ہیں، انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، کو پیسے دے دیں گے. مگر یہ لڑے گا کون؟ اور یہ ویتنام میں لڑ سکے، امریکی لڑ سکے؟ اور لڑتا وہ ہے جو جان ہتھیلی پہ رکھ سکتا ہے، جس کو موت کا خوف نہیں ہوتا، جس کا کوئی کاز ہوتا ہے. اب یہ امریکہ کا معاملہ ہارون صاحب، جو بائیڈن فون کیوں نہیں کر لیتا عمران خان صاحب کو؟ بڑا اچھا، اس کی مہربانی نہ کرے، ہماری جان چھوٹے. بھائی وہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر کو بھول جاؤ، اکانی گروہ افغانستان میں ہماری ہر بات میں ہم ہیں انڈیا کے پارٹنر. جو کہتا ہے اجیت دیول کہ جس پاکستانی کو چاہیں ہمارا ایسا نیٹ ورک کا قتل کر سکتے ہیں. یہ بھی دیکھو، حافظ سعید، بعض دانشور کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید ٹارگٹ نہیں تھا، اور میسج تو حافظ سعید کو ہی دینا تھا نا. اچھا وہ اس نے کہا سینیٹر لنسے گراہم نے بھی بات کی افغانستان کے پاکستان کے اوپر، مارکس پلیئر نے کہ انفیکٹ اس نے فیٹف نے کہ جی وہ جو گروپ ہیں جنہیں اقوام متحدہ نے ٹیررسٹ قرار دیا ہے، امریکہ نے قرار دیا، امریکہ کی میجارٹی ہے، اور ان کی پراپر تفتیش کریں اور پراپر، اور ان کو سزائیں دلوائیں، اور ان کو ان کی جو پرسو کریں ان کے کیسز کو. مطلب یہ ہے کہ فلاں فلاں کو لٹکا دو. پہلے تو وہ کہتے ہیں انڈیا کے حوالے کر دیں. انڈیا امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلق سے دور ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں ایک بہت طویل عرصے سے کہہ رہا ہوں، اور یہاں ان کے جو کارندے ہیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے. اور مطلب وہ کچھ اس نے کیا تھا چودھری نثار نے. چودھری نثار کو لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں، لیکن چودھری نثار میں حب وطن تو ہے. اس نے تو این جی اوز کے گرد شکنجہ کسا تھا. باقی وہ فون اس لیے نہیں کرتا. دیکھیے جب کوئی چیز طے ہی نہیں ہوتی، جب ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، درست، یہ تو انہیں اندازہ تھا نا. دیکھیں ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ان کے لوگ ہیں جو اعلانیہ ان کے لیے کام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی جو ہر قیمت پہ بھارت کے ساتھ تعلقات قائم کرو، ہر قیمت پہ. عمران خان صاحب نے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو میثاق جمہوریت تھا اس کی 17ویں شق یہ تھی وداؤٹ اینی پریجڈس افغانستان اور انڈیا سے تعلقات رکھے جائیں گے، یعنی جو مرضی ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں. اچھا اب یہ ٹیررسٹ وہاں سے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، انہیں معلوم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ فوراً عمران خان نے وہاں انٹیلیجنس کمیونٹی کی میٹنگ بلائی. صرف آئی ایس آئی نہیں، صرف آئی بی نہیں، صرف وہ فضائیہ کی انٹیلیجنس، نیوی کی انٹیلیجنس، ملٹری انٹیلیجنس، تمام بہت ساری ہیں انٹیلیجنس ایجنسیاں، تمام کو اکٹھا کیا اس لیے کہ وہ خطرہ ہے بہت، وہاں سے ٹیررزم بڑھ سکتا ہے. اور وہ 86% باڑ مکمل ہو گئی ہے، تیزی سے اس کو مکمل کرنا چاہیے. اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ اپنے سرحدی علاقے میں بے شک ان کے لوگ آ جائیں، ہم ان کی مدد کریں گے، پانی دے دیں گے، کھانے کے لیے دے دیں گے، گندم دے دیں گے. لیکن یہ کہ اب انہیں قبول نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہاں دیکھیں نا 30 لاکھ مہاجر آلریڈی ہیں، تو وہاں سے جو ٹیررسٹ آتا ہے وہ ان کے پاس ٹھہرتا ہے نا. ان میں سے جو ان کے جاننے والے ہیں، سارے لوگ تو برے نہیں ہوتے، لوگ اچھے بھی چند ایک اندر ایسے ناصر ہوتے ہیں، تو وہ ان کے پاس ٹھہرتے ہیں، تو ان کو ایک اور موقع دیں. عمران خان صاحب نے بڑا سخت انٹرویو دیا انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو. انہوں نے واضح کیا ارون صاحب کہ ایک تو ایبسولوٹلی ناٹ پہ ابھی تک قائم ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے، افغانستان کے حوالے سے ہماری فوجیں کوئی کارروائی نہیں کریں گی. نہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی جو گندی گالیاں دے رہے ہیں، برے سے برا الزام لگا رہے ہیں، ہمارے بے گناہ شہریوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کی مدد کریں. یہ کیا باجوہ صاحب کا دورہ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جرمنی میں کیا کر رہے ہیں وہ باجوہ صاحب؟ دیکھیے نا، یہ پاکستانی فوج کی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا. میں تو 10 سال سے یہ بات لے کر رہا ہوں کہ فوج کے اندر تو بہت شدید نیچے تک ریئیکشن ہے. تو وہ صرف ماسکو گیا جی، صرف یہ باجوہ صاحب، اور ان سے پہلے جنرل رائل بھی گئے،
اور یہ دروازہ کھولا جنرل کینی نے، اور یہ سب لوگ گئے، آذربائیجان گئے جی، ترکی اور جرمنی گئے، اب اس لیے کہ دوسرے آپشن، روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں، دوسرے آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھیے سب سے بڑی ہماری ناکامی تو یہ ہے کہ اشرافیہ ہماری جو ہے یہ بچ جاتی ہے امریکہ کے سامنے۔ یہ تو پہلی دفعہ ایک آدمی نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے نا، یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ میں نے یہ نہ کیا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، قوم بھی یہی چاہتی ہے۔ دوسری طرف بھائی یہ جو قوم معاشی طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ یہی سلوک روا رکھا۔ کتنا ٹیکس لگایا جی؟ آٹا اتنا مہنگا بک رہا ہے، کتنا ٹیکس؟ اتنا معمولی سا ٹیکس لگایا انہوں نے، فلور ملیں ہی بند کر دی، ٹیکس نہیں دینا۔ ہڑتال پہ آ گئے تھے وہ۔ اچھا، وہ پیٹرول سپلائی کرنے والے انہوں نے ہڑتال کر دی، پانی والے کر دیتے ہیں ہارون صاحب۔ پاکستان میں 20 لاکھ ایسے ذمہ دار ہیں، 20 لاکھ جن کی 50 ایکڑ سے زیادہ زمین اور 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتے، اور 1.5 لاکھ ایسے زمین دار ہیں جن کی 150 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے۔ کتنی آمدن ہوتی ہے اگر اس میں آموں کا باغ ہو خاص طور پہ؟ ٹھیک ہے، اب تو طرح طرح کی فصلیں ہو رہی ہیں، اب تو زراعت بعض جگہوں پہ بڑی ماڈرن ہو رہی ہے۔ آپ یہاں برائے نام دیتے ہیں $400 بلین، کین یو امیجن؟ $400 بلین کا نہری نظام ہے پاکستان کا، دنیا کا سب سے اعلیٰ سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے مینٹیننس کے آبیانے سے، اور ابھی آبیانے میں بحث ہوئی کابی پنجاب کابینہ میں تھوڑا سا بڑھا دیں تو اس کو روک دیا گیا کہ جی ووٹ متاثر ہو جائیں گے۔ بھائی ٹیکس تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے، 4 کنال کے گھر ہیں، بیگمات زیورات سے لدی پھندی ہیں، بچے ابھی تو کرونا ہو گیا، چھٹیاں منانے کے لیے باہر جاتے تھے، 80 ہزار 1 لاکھ روپے مہینہ فیس ہے جن سکولوں میں پڑھتے ہیں، ٹیکس نہیں، 7.2 ملین لوگ ٹیکس نہیں دیتے، اسی لیے دینا چاہیے۔ بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے واپس ہم آئیں گے تو مودی کی جانب سے بلائی گئی اے پی سی کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے اوپر بات کریں گے، اور ملک میں بڑھتے ہوئے گیس بحران کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، مودی کی طرف سے جو اے پی سی بلائی گئی اس کے اوپر تو بات کر لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ نے قافلے کے حوالے سے سچویشن کچھ زیادہ کلیئر نہیں کی۔ نہیں، وہ بھی کلیئر ہی نہیں ہے نا، وہ مستقبل میں کوئی آپ کے جج صاحب سے بات نہیں ہوئی؟ ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے نا، یعنی ڈیلیور کرنے کا تعلق ہے۔ تو چودھری پرویز الہی نے شہباز شریف سے کئی گنا زیادہ ڈیلیور کیا ہے۔ مثلا جو ٹرین کا منصوبہ صرف وہ دیکھ لیں جو انہوں نے بنایا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، بلکہ 0.25% بی او ٹی پہ اس میں تجارتی سینٹر بننے تھے، اور اس میں ہمیں کوئی پیسے نہیں دینے تھے، اتنے تھوڑے پیسے دینے تھے، وہ 2012 میں آپریٹو ہو جاتی، انہوں نے آتے ہی اس کو روک دیا۔ اور آپ نے بتایا تھا وہ بننے کے بعد حکومت کے ویسے ایز اے ہول یونیورسٹیاں بنائیں، 1 ملین جابز پیدا ہو رہی تھیں اس وقت، 1 ملین جابز آپ اندازہ کریں۔ شہباز شریف وغیرہ تو نمائشی کام کرتے ہیں، لیکن پالیٹکس میں اور بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں، ان کے دوست انہیں چھوڑ گئے۔ اب وہ جو الائنس ہوگا، جو سچویشن ہوگی، اس پہ فیصلہ۔ ویسے ممکن ہے ہارون صاحب ماضی کی محبت انگڑائی لے لے ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اینی ہو، مودی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہارون صاحب، اے پی سی کا کیا بنا؟ محبت نہیں انگڑائی لیتی سیاست میں کبھی، نو، مفادات دیکھے جاتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، مفادات کی جنگ ہے ہارون صاحب۔ مودی کی اے پی سی کا کیا نتیجہ نکلا؟ محبوبہ مفتی صاحب نے بڑی لڑائی کی نتیجہ نہیں دیکھے کے حوالے سے، کن سے بات کریں؟ جو غداری کا ارتکاب کیا کشمیری لیڈروں نے، دیکھے جن لوگوں کو بلایا گیا 14 آدمی تھے، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی غلام اور نبی لوگ، آزاد صاحب بھی تھے کوئی، ہاں جی، میرے دوست ہیں سجاد، وہ بھی تشریف لے گئے ہیں جی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا سجاد کا نام دیکھ کے، سجاد لون کا۔ بھائی آپ نے وہاں کیا مانا اور کیا آپ کو انہوں نے دیا کہ جی انڈیا دیا ہے کہ اس ریاست کا سٹیٹس بحال کر دیں گے؟ بھائی لداخ کو تو الگ کر دیا، 10 لاکھ انڈینز کو شہریت دے دی، نئی حلقہ بندیاں وہ تیاری کر رہے ہیں، امریکہ کا دباؤ ہے، دنیا کو شکل دکھانی ہے، جسٹیفیکیشن پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں نا، وہ ان کی بڑی کامیابی ہے، انہوں نے 9/11 سے اس کو نتھی کر دیا۔ جو حریت پسند ہے ان کو تو ٹیررسٹ کہتے ہیں دنیا کے سامنے۔ ہم نے کوئی کمپین چلائی نہیں ہے، کشمیر کے جو سفیر ہیں جناب عمران خان صاحب، انہوں نے نہ اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتوں کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ زرداری نے کہا تھا کہ محبوبہ مفتی
اور فاروق عمر عبداللہ، اور یہ یہاں سے ایک آدھ نوجوان کا نام لیا تھا کہ یہ کشمیر کی آئندہ لیڈرشپ ہے. ذرا اندازہ لگائیں، یعنی 60 سال سے 65 سال سے مقتل میں کھڑا ہے علی گیلانی، وہ چھت سے اس کو دھکا دیا، وہ اس کو بیمار پڑا ہوا ہے یاسین ملک کو 25-26 سال کی جیل کاٹی اس نے. شبیر کیا نام ہے اس کا، آسیہ اندرابی، کتنے لوگ ہیں، لاکھوں آدمی مارے گئے. قیادت یہ کریں گے پرو انڈیا. یہ ہمارے لیڈروں کے ذرا حال ملاحظہ فرمائیں. مجھے یاد ہے ان کی پارٹی ایک لیڈر نے، اب اس دنیا میں نہیں، میں نام نہیں لیتا، انڈیا سے واپس آیا تو کراچی کے ایئرپورٹ پہ کہا کہ انڈینز کو ہم کو شکایت ہے ہم سے کہ ہم ٹیررزم کرتے ہیں. 1 لاکھ آدمی کشمیر میں مر گیا، 60-70 ہزار شہری ہمارے مر گئے، ٹیررسٹ ہم ہیں. کیسی بات ہے؟ ہماری تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا حال کیا ہے؟ انڈیا دیا ہے بھائی، لداخ کو تو الگ کر دیا، جموں کی سیٹیں بڑھا رہے ہیں، 10 لاکھ آدمیوں کو اگر ووٹنگ کا رائٹ دے دیا اور انہیں جائیدادیں دے رہے ہیں وہاں، تو وہ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ وہ ایک حکومت بنانی ہے محبوبہ مفتی کے ساتھ مل کے، یا فاروق عبداللہ کے ساتھ، عمر عبداللہ کے ساتھ مل کے، یا کسی یا ایک اسی طرح کا کمبینیشن، ایک جعلی حکومت بنانی ہے. لیکن بہت کم ووٹ پڑیں گے. مگر یہ کہ لوگ بہرحال اتنی مصیبت میں ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ اس کو بھی گوارا کر لیں، کوئی بلدیاتی الیکشن ہو جائیں، کچھ یہ ہو جائے. لیکن محبوبہ مفتی نے بڑی زبردست آواز، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ طالبان سے مذاکرات انڈیا کر سکتا ہے تو پاکستان سے کرے. اور یہ کشمیریوں کو سنانے کے لیے بھائی 370 کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی وہ نہیں مان رہا. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بس الیکشن کرا دے کہ ایک صوبہ بن جائے گا. اشارہ دیا، بیٹا سنتا رہا، بڑا مکار ہے. ہاں جی، اس طرح کے لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں. 35 کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ 35 کی اس کی کیوں نہیں بات کر رہے؟ آپ پاکستان کے آزاد کشمیر میں کوئی پاکستانی شہریت نہیں لے سکتا. حالانکہ کشمیریوں کو کیا اعتراض ہوگا؟ کشمیری عوام کو تو اعتراض نہیں ہوگا نا. جی جی. لیکن اصول تو اصول ہے کہ بھائی جب تک ریاست کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ لداخ تو ہو گیا یونین ٹیریٹری، جموں کی سیٹیں بڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے عملاً غداری کا ارتکاب کیا. اور اب تو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے تھی. یاسین ملک کی طرح تہاڑ جیل میں تو نہیں رکھا تھا، جی گھروں میں نظر بند کیا نا. ان کے تو گھر سے کئی ایک سے زیادہ، ابھی تو نہیں، اس سے پہلے کے واقعات ہیں، علی گیلانی کے گھر سے راکٹ گزار دیا، یعنی ایک دیوار سے راکٹ داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا. اور کتنا عرصہ انہوں نے جیلوں میں کاٹا ہے، انہوں نے کسی سے ملنے نہیں دیتے، اور ان میں سے کسی حریت اور ان کے خاندان کا کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے. ہاں جی، ان کے داماد کو مشہور جرنلسٹ ہے، مائیگریٹ کر کے ترکی جانا پڑا. تو یہ تو انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے. ڈرامہ ہے ہارون صاحب، اے پی سی ڈرامہ تھا نہیں. انڈیا اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ باتیں اسی طرح کی کریں گے. فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، سجاد لون. مجھے سب سے زیادہ افسوس سجاد لون پہ ہے. اس کو مطلب یہاں اچھے لوگوں سے وہ ملا اور سمجھا بھی، اور اس کو مطلب کچھ لگا کہ کچھ حقیقت پسندی آ گئی ہے. اور بھی لوگ یہ ہیں اقتدار کے پیسے کے بھوکے غلام ابن غلام. جیسے ہماری اشرافیہ ہے کہ امریکہ تمہارے سر پہ تھوکتا ہے اور تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور تمہیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، پھر بھاگے ہوئے اس کے پاس جاتے ہو. کیا کہا تھا نواز شریف نے اس کے پاس بیٹھ کے، وہ چھوٹی چھوٹی چٹوں سے پڑھ کے جب سنا رہا تھا کہ ہمیں پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارا گھر تو امریکہ نے خراب کیا ہے. ہم نے تو جو غلطیاں کی، تو ہم اپنا گھر اگر ٹھیک کرنا چاہتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں. اوباما کے پاس بیٹھ کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے پیسہ سارا نکال کے لے جاتے ہیں وہاں زرداری کی جائیداد ہے، بے نظیر کی بھی جائیداد تھی وہاں. یہی تو مسائل ہیں جو ایف اے ٹی ایف کے اندر بھی ہمیں ہارون صاحب دیکھنے کو ملتے ہیں. ہماری کرپٹ لیڈرشپ جو ہے، اس کو کیوں اپریشیٹ کرتا ہے امریکہ اور یورپی یونین؟ کیوں نہیں کبھی اس کے خلاف اخبار میں چھپتا رہتا ہے؟ 900 آرٹیکل چھپے تھے زرداری کے بارے میں. بی بی سی نے فلم بنائی نواز شریف پہ بھی، اس پہ بھی ان کی کرپشن پہ بھی. اپنے لوگوں کو وہ بتاتے رہتے ہیں، لیکن کیوں ان کی مدد و سرپرستی کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ ٹھیک ہے، آخری 2 منٹ ہارون صاحب، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات کریں گے. مگر اب کچھ گیس کا معاملہ ہے، سندھ بھی رو رہا ہے. کشمیر کی تحریک بجھ نہیں سکتی. ایک ذرہ اخلاص بھی اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. جن لوگوں نے سوچ سمجھ کے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، وہ رائے گاہ نہیں ہو سکتی. اور پاکستانی قوم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جو اس پہ خاموش رہیں گے، چاہے وہ کوئی ہو.
ٹھیک. اب ہارون صاحب گیس کی قلت کا مسئلہ ہے, سندھ بھی کہہ رہا ہے کہ گیس نکلتی ہمیں نہیں ملتی. عقل مندی سے پیدا ہوا ہے, بہت زیادہ عقل مند ہے, سوچ بچار کر, بڑے مفکر ہیں نا بھائی. آپ کو یاد ہے پچھلے سال ہم نے کتنا شور مچایا, کچھ اور بھی اللہ کے کچھ بندے کہہ رہے تھے بھائی $30-40 پہ پیٹرول آ گیا, لے لو, گیس سستی ہو گئی ہے, لے لو, نئے اگریمنٹس کر لو. اب وہ کیا ہے جی, 2 گیس کے فیلڈ ہیں جو وہاں مرمت ہو رہی ہے اور 1 ٹرمینل کی ہو رہی ہے, اور 3 سال میں نیا ٹرمینل لگایا کوئی نہیں. اب گیس اور فرنس آئل کا اتنا فرق ہے بجلی کا, تقریباً دگنی قیمت پہ فرنس آئل سے بجلی بنتی ہے. تو اس کو معتدل موسم میں ٹھیک کرتے نا. دیکھیے نا, فیبری, مارچ, اپریل میں اے سی نہیں چل رہے ہوتے, گیس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اور ابھی بھی کرنا ہے تو دیکھو نا, یہ سی این جی اسٹیشن کچھ دن کے لیے بند کر دیں, لوگ گاڑی ذرا کم چلا لیں. انڈسٹری تو نہیں بند ہونی چاہیے, لوگوں کا روزگار تو ہونا چاہیے, ایکسپورٹ تو موثر. یہ اپنا ندیم بابر صاحب تھے اور تابش گور بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں بیٹھے ہوئے, مگر ان کو نظر نہیں آتا, مانیٹرنگ کوئی نہیں ہے. خان صاحب کی حکومت میں کوئی کمیٹی بنا دو جو ویکلی یا منتھلی رپورٹ پیش کرتی رہے. کرنے کا تو بہت سے کام ہے ہارون صاحب, اگر کیے جائیں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب, میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.